औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मीय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज सुबह से दुरूद पाक के हवाले से कुछ बातें जहन में आ रही थी, तो दिल चाहा कि क्यों ना दुरूद पाक ही के हवाले से आपसे बात की जाए। ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। जैसे इल्म है, इसकी बहुत सी लेयर्स हैं। जैसे जैसे हम साहिबान इल्म व इरफान से मिलते हैं, जो अल्लाह वाले हैं उनकी सोहबत में बैठते हैं, अल्लाह वालों की बातें सुनते हैं, तो पता चलता है कि हम जो समझ रहे थे मफ़हूम किसी चीज़ का, किसी बात का, हकीकत तो उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है और गहरी है। हम सिर्फ़ ज़ाहिरी मायने तक महदूद रहे और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार दिया हमने। जैसे अब आप ये देखिए कि दुरूद पाक, हमारे बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि बच्चों को कलमा तैयबा आ जाए, और दिल चाहता है कि बच्चों को बेशक मुख्तसर दुरूद ही सही, वो दुरूद पाक पढ़ना आ जाए, ताकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ताल्लुक़ उस्तवार हो सके, एक पहचान हो सके। ये ऑब्वियसली हमारे अपने अंदर की मोहब्बत है, एक जज्बा है, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? जैसे हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, हमने दुरूद पाक के हवाले से मुख्तलिफ़ ग्रुप भी बनाए हुए हैं, जिसका पर्पज़ ये है कि हम मोटिवेट करें कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर सकें। लेकिन क्या महज़ ज़बान से दुरूद पाक पढ़ना ही काफ़ी है, या हमें इससे हट के कुछ सोचना है और हमें इसके जो असल मायने हैं, इसका जो असल मफ़हूम है, उस पे भी गौर करना है। अब आप ये देखिए कि आम तौर पे दुरूद पाक का जो मतलब लिया जाता है वो ये है कि हम कह रहे होते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तकरीबन बहुत से जो दुरूद पाक हैं वो यहीं से आगाज़ होते हैं, और हम अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ए अल्लाह, तू दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। राइट? आम तौर पे हम इसका मतलब यही लेते हैं। अब सलात का मतलब बहुत से लोग जो तर्जमा करते हैं वो कहते हैं रहमत, तो हम अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ए अल्लाह, तू रहमत भेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब हम अहले मार्फत की सोहबत में बैठते हैं तो वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत है? जो ख़ुद रहमत हों उनको रहमत की क्या ज़रूरत है? फिर इंसान चौंकता है और सोचता है कि हाँ, बात तो सही है। फिर अब दो यहाँ पे हमें थॉट्स मिलेंगी। एक वो लोग हैं जो उलमा हैं, या एक मतलब जो साहिबान मार्फत हैं वो भी ये बयान करते हैं कि जब हम ये रिक्वेस्ट अल्लाह से कर रहे होते हैं कि अल्लाह, तू दरूद भेज, तू सलात भेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो असल में जो सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, बस ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और खूब सलाम भेजा करो। आम तौर पर यही तर्जुमा किया जाता है, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये की जाती है कि चूँकि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमतें भेज रहा है, जो फ़रिश्ते हैं वो भी दुआए रहमत कर रहे हैं, उनका फ़रिश्तों का दरूद भेजना दुआए रहमत करना है, और
جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اصل میں ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری طرف سے بھی درود بھیج، صلوات بھیج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ ہم اس اہل نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود براہ راست بھیجنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، تو اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہماری طرف سے درود بھیج۔ ایک مطلب یہ کیا جاتا ہے اس کا۔ دوسرا اس کا مطلب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ جب ہم درود پاک بھیج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو یہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے لیے رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں ہی، تو یہ اس کو بیان یوں کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک بھکاری ہوتا ہے، وہ کسی بادشاہ کے دروازے پہ جا کے جب صدا لگاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ آپ پہ رحمتیں کرے، آپ کی نسلوں کی خیر ہو، آپ کی آل کی خیر ہو، تو وہ تو پہلے ہی خیر والے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ جو صاحبان ظرف ہیں، جب ہم ان کو دعا دے رہے ہوتے ہیں تو انہیں ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل میں ہم اپنا جو کاسہ ہے اس کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے، یہ فیض پانے کا ایک طریقہ ہے، یہ رحمت وصول کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں جو کامن چیز نظر آتی ہے وہ کنیکشن۔ ہم جس بھی طریقے سے اگر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج، یا پھر ہم درود بھیج رہے ہیں، تو اصل میں ہم کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو عام طور پہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا اصل پرپس کیا ہے؟ اصل پرپس بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم قریب ہو جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس اس طرح سے ہم جڑ جائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں آ جائیں۔ اور آج میں اپنے مرشد کامل سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی بات ایک پڑھ رہی تھی، بہت خوبصورت پوسٹ، کہ درود پاک پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ مل گئی تو پھر اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ عالمین کا جو سفر ہے وہ پھر خوبصورت ہو گیا اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم مل گئی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی قیام مل گیا۔ تو اب اصل جو بات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، یہ وہ مفہوم تھا جو عام طور پہ رائج ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارا کنسیپٹ یہی ہے، جو میرا اپنا بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہی تھا۔ پھر جب تھوڑے ہیڈن وزڈم کی طرف ہم آئے اور کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے اور اللہ نے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجتن پاک نے گرم فرمایا، تو پتہ چلا کہ جو صلاۃ ہے تو اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے سل، سواد لام باؤ یا سواد لام یا۔ اوور آل ہم بہت گہرائی میں نہیں جائیں گے، لیکن عام طور پہ اس کا مطلب لیا جاتا ہے کنیکٹڈ ہونا، جڑ جانا، رابطے میں آ جانا، متصل ہو جانا۔ اب آپ یہ دیکھیں جو صاحبان علم و عرفان ہیں وہ اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ بے شک
اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاؤ۔ کیا خوبصورت ترجمہ ہے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ اس کی مزید ایکسپلینیشن کیسے کی جاتی ہے؟ اس کو یوں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنیکٹڈ ہیں، متصل ہیں۔ فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہیں۔ یہ غیب اور غیب الغیب کی بات ہے۔ ہم جو ظاہر میں ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ظاہر سے غیب تک کا سفر کرنا ہے تو آپ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاؤ۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو متصل ہونا، کنیکٹڈ ہونا۔ اب یہ کنیکٹڈ کیسے ہونا ہے؟ کیا محض زبانی درود پاک پڑھ کے، یا پھر اپنے عمل کو بھی ویسا کرنا ہے؟ اب آپ سوچئے تو مجھے آپ کی طرف سے جو جواب مل رہا ہے، آپ کی آواز جو میرے کانوں تک پہنچی ہے، میری سماعتوں نے ریسیو کی ہے، وہ یہ ہے کہ یس، عمل ضروری ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہونا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیہیویئرز کیا تھے، ڈیلنگز کیا تھی، معاملات کیا تھے، ایٹیٹیوڈز کیا تھے، سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ اور یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر کے، قرآن پاک پڑھ کر۔ اور جب ہمیں پتہ چلے گا اور ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، میکسیمم ایفرٹ کریں گے، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تو اس کو پی جانے کی کوشش کریں گے، جہاں ہماری ایگو بہت سٹرونگ ہونے کی کوشش کرے گی، اپنی میں کو مار کے دوسروں کو ترجیح دیں گے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں گے، وعدوں کی پاسداری کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ ہر چیز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا پتہ ہوگا اور پھر ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی سچویشن دیکھیں گے تو سوچیں گے یہ جو انسان ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور میں ایک دم سے اس پہ ریئیکٹ کروں۔ جیسے ہی میں ریئیکٹ کرنے لگوں گی تو میرے اندر سے آواز آئے گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی ریئیکٹ نہیں کیا، معاف کیا ہے، خندہ پیشانی سے جواب دیا ہے، تو میں ہولڈ آن کر لوں گی۔ تو میں کنیکٹڈ ہو گئی نا کہ میں نے سوچا۔ تو جب بھی کوئی سچویشن آئے، مجھے قدرت اللہ شہاب صاحب یاد آتے ہیں۔ یوں کچھ آتا ہے کہ کوئی خاتون انہیں خط لکھتی ہیں اور پوچھا کہ جب زندگی میں کوئی معاملات آ جائیں تو میں کیا کروں، کیسے فیصلہ کروں، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو شہاب صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی۔ انہوں نے کہا ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سچویشن میں ہوتے تو کیسے بیہیو کرتے، کیا فیصلہ فرماتے۔ تو بس جو اندر سے آواز آئے اس کے مطابق ایکٹ کر لیجئے۔ تو یہ آواز سننے کے لیے
اس بات تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سٹوری کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہو۔ تو جناب، ہم نے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ ہے ہمارا کنیکشن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ پھر جب ہم درود پاک پڑھیں گے، پھر جب ہم تصور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں بیٹھیں گے تو شاید شرمندگی کا احساس قدرے کم ہو۔ ویسے تو بندے کو شرمندگی کا احساس ہی رہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک ایفرٹ تو کی نا، تو ایفرٹ ہم نے کرنی ہے۔ پھر درود پاک پڑھیں گے تو وہ کنیکشن ہوگا، اور یہ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہمیں فائنلی جوڑ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو روشن کرے اور صحیح معنوں میں ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے، ہمیں متصل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔